10 लाख लोग ज़िबा हुए, 40,000 उलमा को फांसियों पे लटकाया गया, तोपों के मुंह पर लटकाया गया। ओ भाई, इन सब की कुर्बानियां, वो रूहें, उनकी रूहें रोती होंगी कि हमने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ के जुए के अड्डा खुले और उसको परमिट जारी हो जाए, शराब खाना खुले उसको परमिट जारी हो जाए, और जब कोरोना आए उसके बंद करने के लिए कोई ना आए और मस्जिद के पीछे सब भाग खड़े हो। चलो मौलवी साहब मस्जिद बंद करो, मदरसा बंद करो, कोरोना आ गया है। और भाई, जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी सिम बंद हो सकती है, उसका वीजा बंद हो सकता है, उसका शनाख्ती कार्ड बंद हो सकता है। तो मुझे बताओ, बेनमाजी के लिए ये कानून का तुमने सोचा कभी? बेनमाजी के लिए, शराबी के लिए, जानी के लिए, करप्ट 2 नंबर के लिए, जबकि हमने पाकिस्तान की आइन में पहला करारदाद मकासद में लिख दिया था कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही है यहां पर रब का कानून नाफज होगा। लेकिन हमने अदालतों में कुरान को फकत कसम के लिए रख लिया, हमने कुरान मजीद को मुर्दे बख्शवाने के लिए रख दिया, हमने कुरान मजीद को मुल्क की मईशी, सियासी और अस्करी कुव्वत को बेहतर और इसकी इस्लाह के लिए न रखा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बनी इसराइल जब बड़ी तंगियों में और परेशानियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आ गई ना, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोग आए कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे, हैं मूसा, तेरे आने से पहले भी हमारा यही हाल था और अब तू मौजूद है, हमने तेरा कलमा पढ़ा है, अब भी हमारी हालत नहीं बदली, अब भी हमारी हालत नहीं बदली, हम वैसे के वैसे ही हैं, हमारी कैफियत नहीं बदली, हमारी हालात नहीं बदले, हम जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तेरे पैदाइश से पहले ये लोग हमारे बच्चों को ज़िबा करते थे, यानी फ़िरौन और उसकी फ़ौज के लोग, और अब तेरे आने के बाद भी ये लोग हमें तंग करते हैं, मारते हैं। तो अब तेरा कलमा पढ़ने का हमें क्या जो है इवज़ में क्या मिला? परेशानी की परेशानी तो वैसे ही है जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, ओ यार पहले आले सी तो वो भी एंजी सी थे, हुण जनाब लोग बदल गए, हुकूमत बदल गई, चेहरे बदल गए, अभी भी वही हाल है, बल्कि पहले से भी बिगड़ गया। तो कहते चेहरे बदलने से क्या कुछ हो गया? वैसे का वैसे ही हाल है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ना कोई निज़ाम दुरुस्त है, ना कोई हालात दुरुस्त हैं। तो बनी इसराइल के लोग भी आए हज़रत मूसा के पास कि आपका हमने कलमा पढ़ा है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के मुसलमान 1857 की जंग आज़ादी, हम बड़े बाजे जनाब बजाकर, हारन बजाकर और सलेंसर मोटरसाइकिलों के खोल के और शोर मचाकर 14 अगस्त को कहते हैं बस जी आज़ादी इसी मना ली। कुरान क्या कहता है? 1857 में हालात यही थे, जब दिल्ली फतह कर लिया ना अंग्रेज़ों ने, तो उस वक्त भी उलमा के पास लोग आए कि जनाब हालात तो हमारे नहीं बदल रहे। तो उलमा ने कहा ऐसे नहीं हालात बदलेंगे, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। फजल खैराबादी जैसे, अहमदुल्ला शाह मदरासी जैसे उस ज़माने के बड़े जय्यद उलमा, दिल्ली की चांदनी चौक में अहमदुल्ला शाह मदरासी रहमतुल्लाह अलैह को 1857 की जंग में अंग्रेज़ ने चांदनी चौक में आपका सर काट कर नस्ब कर दिया। पूरा 1 हफ्ता आपका सर लटकता रहा दिल्ली की चांदनी चौक के दरमियान, और लिख दिया जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देगा उसकी हालत यही होगी। फजल खैराबादी अलैह रहमा, वो उन्होंने भी फतवा लिख के दिया हुआ था, अपनी मोहर लगाई थी, उसको काले पानी की सज़ा दी। किसी आलिम को माल्टा मुल्क है एक, वहाँ पर असीर माल्टा वहाँ का जनाब कैदी बना दिया, बड़े बड़े उलमा को कैद किया। अंग्रेज़ एक सर थॉमसन नामी एक शख्स है जिसने उस ज़माने की पूरी तारीख़ लिखी है। कहता है दिल्ली से लेकर जो जीटी रोड चलता है पेशावर तक, कहा दरमियान में दिल्ली से लेकर जीटी रोड जो पेशावर तक है, दरमियान में कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था
کہ جس پر کسی عالم دین کو لٹکا کر اس کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ کیا قصور تھا ان علماء کا؟ لوگ اج کہندے نے مولویاں دا کی کام ہے، مولویاں نے کی کیتا ہے؟ مولوی دے بعد جناب جمعرات دے ختم کھاندے نے، مولوی یہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اگر پاکستان کے قوم میں آزادی کی اگر جو لگن ہے اس کو اگر کسی نے اپنے خون سے سیا ہے تو انہی علماء نے سیا ہے۔ 40,000 علماء کو انگریز نے پھانسی کے پھندے پر لگایا، کسی کو جناب توپوں کی منہ پر لٹکا کر توپیں اس پر چلا دی اور ان کے پرکھچے اڑا دیے۔ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کے پاس بھی لوگ آئے، انگریز ان کا فتویٰ وہی فتویٰ جو جوانی میں انہوں نے دیا تھا اور بڈھے ہو گئے کالے پانی میں۔ آج بڑی خوشی سے ہم 14 اگست منا رہے ہیں صاحبو۔ 14 اگست کے پیچھے ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے، کبھی وہ بھی پڑھا کریں، پڑھنا جیسی ہے نہیں۔ اسکول کی بھی کتابیں ہیں، معاشرت علوم ہے، تھوڑا وہ جو اس میں آتا ہے وہ بھی جناب رٹا رٹا لگا کے ہم پاس ہو جاتے ہیں۔ اپنی تاریخ کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اپنی قوم، جس قوم کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، جو اپنی تاریخ نہیں جانتی، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ احمد اللہ شاہ مدراسی فضل خیر آبادی وہ کالے پانی کے جیل میں ان کے پاس فتویٰ انگریز لے آئے اور کہا ایک دفعہ کہہ دے یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، ہم تجھے باعزت طور پر رہا کر دیں گے، بلکہ تجھے بڑی زمین بھی دے دیں گے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جاگیرداروں وڈیروں کو انگریزوں نے زمینیں لاٹ کی، اور جب زمینیں ختم ہو گئیں تو درباروں کی گدی نشینیاں ان کو دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ ان کو درباروں کی گدی نشینیاں ملی، ان کو جناب باہر کے ممالک کے آنے جانے کے ویزے دیے اس زمانے میں 1920 کے بعد۔ تو فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کو جس جیل میں رکھا گیا تھا اس جیل میں یہ گھٹنے گھٹنے پانی تھا۔ آج کل کے جیل دیکھو نا، آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں جب جیلوں میں جاتے ہیں ان کو جیل میں اے سی بھی ملتا ہے، ان کو فریج بھی لگا ہوا ملتا ہے، اس میں فروٹ شروٹ کھانا پینا سب برابر، سب کچھ ملتا ہے نا۔ لیکن یہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کا جرم صرف ایک تھا، انہوں کا ہم نے گورے کی غلامی قبول نہیں کرنی، ہم اللہ رسول کے غلام ہیں، ہمارا سر بھی اللہ رسول کے آگے جھکے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور جس بندے کا یہ سر وہ لوگوں کے آگے جھک جاتا ہے نا، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، تو اللہ کبھی بھی اس کو اپنے آگے نہیں جھکنے دیتا۔ اور جو رب کے آگے جھک جاتا ہے نا، اللہ اس بندے کا سر فخر سے بلند رکھتا ہے۔ فضل خیر آبادی کے پاس لے کر آئے تو اس وقت فضل خیر آبادی، یہ آپ کی کتاب ہے باغی ہندوستان، آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہ گھٹنے گھٹنے تک وہ جیل میں جس کال کوٹری میں رکھا، گھٹنے گھٹنے تک پانی، یہاں تک کہ میرا گوشت گل چکا تھا اور ہڈیاں نکل جا چکی تھی، نظر بھی کام نہیں کرتی تھی۔ تو مجھے انگریز نے کہا ایک دفعہ کہہ دے، کہ آپ نے فرمایا میں جس دن پہلا فتویٰ دیا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اپنی اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایسے ایسے علماء کو، ایسے پڑھے لکھے مضبوط عالم دین، آج کل تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے، ہم تو ان کے شاگردی کے بھی لائق نہیں ہیں جیسے وہ عالم تھے، اتنے مضبوط علماء۔ تو میرے بھائی، پاکستان بننے کے پیچھے علماء کی بہت بڑی کہانی ہے، اور جب یہ پاکستان بنا ہے تو اس وقت کیا حالات تھے؟ 70,000 ماؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تو پاکستان بنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید ایسے ہی بن گیا، کو باجے بجانے سے پاکستان بنا ہے، نہ نہ نہ، یہ جو درمیان میں آپ یہ بارڈر ہٹیارے کا دیکھتے ہیں، یہ جو آپ واگی کا بارڈر دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ لکیر ایسے نہیں کھینچی گئی، اس کی بنیادوں میں اس 70,000 مسلمانوں کی بیٹیوں کا خون ہے، انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا دی۔ 3 دن راوی کے اندر 3 دن پانی جو ہے، پانی نہ چلا، خون چلا ہے۔ اور 3 باری جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکی امرتسر سے آئی تو 3 دن جو آتی رہی ٹرینیں، ان میں زندہ لوگ نہیں تھے، مردہ لاشیں تھیں۔
کوئی جل کے راکھ ہو گیا، کسی کو بھسم کر دیا گیا، کسی کو گولی مار دی گئی، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ایسے پاکستان بنا ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم، انہوں نے بھی یہی کہا ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی، جیسے ان علماء نے جیلوں میں جا کر مسلمانوں کو کہا انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ آزادی دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کہ قریب ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا، جس طرح یہاں سے برطانیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے دخل کر دیا۔ آگے فرمایا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تمہیں حکومت دے گا اور پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں یہی سوچا نا، یار بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم پر، ہمیں نوکریوں میں کوٹا نہیں ملتا۔ جب گورا آیا مسلمانوں کو نوکریوں میں کوٹا نہیں تھا، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کہیں پر کسی تعلیمی ادارے میں جانا پڑتا تھا مسلمانوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا۔ تو جب پاکستان بنے سب کچھ ہوا نا، اپنے ادارے بن گئے، لیکن پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر ہم آئیں گے تو یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہم یہاں پر تیرے نبی کا قانون نافذ کریں گے۔ 74 سال ہو گئے پاکستان بن چکا ہے، تو مجھے بتائیں پاکستان بن چکا ہے، پاکستان بنانے کا مقصد ہم نے پورا کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ خالی روٹی پانی کھانے کے لیے پاکستان بنایا؟ نہ 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 نہ، پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کو سمجھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یا اللہ اپنی مرضی ختم ہے، تیری مرضی شروع۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں سب کچھ بکتا ہے، سب کچھ بکتا ہے، پیسے کے اوپر سب کچھ بکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رسول کی مرضی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہاتھ کاٹو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹو جو چوری کرے۔ ادھر کرپٹ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے، 2 نمبروں کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ زانی کو قرآن نے کہا کہ اس کو سنسار کرو، کسی زانی کو سنسار کیا گیا؟ بولیے، اور سب کے سامنے کرو۔ لیکن ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم تو اپنا حساب دینے جوگے نہیں ہیں، لوگوں کا کیا دیں گے؟ اس لیے صاحبو اپنے حساب کی بھی سوچو، بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے بعد آئے صحابہ کے خواب میں، تو کہا اتنی دیر کے بعد؟ فرمایا یار آج ہی حساب دے کر فارغ ہوا ہوں۔ جن کا یہ قول تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ خالی یہ نہیں کہ اتیا لہذا قصور ہے، یہ قصور تیرا میرا بھی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مجبور کیوں نہ کیا کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم نے 70,000 ماؤں بیٹیوں کا خون دیا، 10 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، 40,000 علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، توپوں کے منہ پر لٹکایا گیا، اور بھائی ان سب کی قربانیاں وہ روحیں، ان کی روحیں روتی ہوں گی کہ ہم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں کے جوئے کے اڈا کھلے اور اس کو پرمٹ جاری ہو جائے، شراب خانہ کھلے اس کو پرمٹ جاری ہو جائے، اور جب کرونا آئے اس کے بند کرنے کے لیے کوئی نہ آئے اور مسجد کے پیچھے سب بھاگ کھڑے ہوں، چلو مولوی صاحب مسجد بند کرو، مدرسہ بند کرو، کرونا آ گیا ہے۔ اور بھائی جو ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی سم بند ہو سکتی ہے، اس کا ویزا بند ہو سکتا ہے، اس کا شناختی کارڈ بند ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ بے نمازی کے لیے یہ قانون کا تم نے سوچا کبھی؟ بے نمازی کے لیے، شرابی کے لیے، زانی کے لیے، کرپٹ اور 2 نمبر کے لیے، جبکہ ہم نے پاکستان کی آئین میں پہلا قرارداد مقاصد میں لکھ دیا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہی ہے یہاں پر رب کا قانون نافذ ہوگا۔ لیکن ہم نے عدالتوں میں قرآن کو فقط قسم کے لیے رکھ لیا، ہم نے قرآن مجید کو مردے بخشوانے کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن مجید کو ملک کی معیشی، سیاسی اور عسکری قوت کو بہتر اور اس کی اصلاح کے لیے نہ رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔